अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ़ते सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान, और हमारे मेहमान कैसर नवाज खान नियाजी एडवोकेट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी। एक दफ़ा फिर हम अपने हफ्तावार कानूनी आगही के साथ हाजिर हैं, और आज का जो हमारा मौजू है वो है हरासमेंट या हरासा करना या डराना धमकाना। तो इस पे हम बात करेंगे। और जी, कैसर नवाज खान नियाजी, सबसे पहले आपको खुशामदीद मीडिया सेल पाकिस्तान में एक दफा फिर, और प्लीज शुरू कीजिए। जी हरासमेंट या बहुत हरासा करना आज का मौजू। जी बहुत शुक्रिया जी। जी सर। जी आज का जो मौजू है वो एक आम और बड़ा खसूसी मौजू है। पाकिस्तान में खवातीन को हरासा करने पर कानून मौजूद है, लेकिन कानूनी आगाही का फुकदान है। बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन को बाजारों में, दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र और दीगर मकामी अवामी मकामात में मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किए जाने के वाक़यात आम हैं। जी। जहाँ अच्छा, आप डरते हो हरासमेंट की वहाँ आप अक़साम क्या-क्या होती हैं? किन-किन तरीकों को, कितनी अक़साम के ऐसे रवैये जिसको हम कहेंगे कि ये हरासा करना या हरासमेंट में आते हैं? जी, हरासमेंट से का जो मफ़हूम है वो है किसी की भी की तरफ से हरकत, रवैया या अमल ज़हनी, जिस्मानी और जज़्बाती तौर पर वो नुकसानदेह हो और किसी का भी हुँ। इत्तिसाल किया जाए हरासमेंट के ज़रिए। तो हरासमेंट की जो अक़साम है वो सबसे पहले जिनसी हरासमेंट है। इसमें ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को भी छूना या जिनसी नौइयत के तबसरे करना, चाहे वो फ़ेसबुक पर हों, व्हाट्सएप पर हों, मैसेंजर पर हों, और गैर ज़रूरी जिस्मानी तारीफ़ भी जो है वो किसी की खातून की जाए या किसी भी बच्चे की जाए तो ये भी जिनसी हरासमेंट में आता है। हुँ। दूसरी जो है लफ्ज़ी सही। हरासमेंट है। एक है लफ्ज़ी हरासमेंट। जी। तौहीन अमेज़ तबसरे हैं, धमकियाँ हैं, हुँ, हुँ। बदसलूकी है। एक जिस्मानी हरासमेंट है, उसमें भी जिस्मानी हमले हैं, धमकियाँ हैं। साइबर हरासमेंट है। जज़्बाती। जी, ऑनलाइन हरासमेंट है, पर्सनल सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स पर, ईमेल्स पर। लिसानी नस्ली हरासमेंट है, किसी की नस्ल, रंग, ज़बान या कौमियत की बुनियाद पर तज़लील करना, मज़ाक उड़ाना। वर्क प्लेस हुँ। हरास किसी भी कुलीग की जी, तरफ जी। से अगर कोई खातून है और वो किसी अदारे में, सरकारी या नीम सरकारी अदारे में मुलाजिम है, तो की तरफ से या किसी कुलीग की तरफ से नापसंदीदा रवैया या जो भी बदसलूकी वायलेंस में है तो वो हरासमेंट है। तरक्की और या नौकरी के लिए दबाव डालना, किसी को दनिस्ता नज़रअंदाज करना, हरासा करना, ये सारी हरासमेंट की अक़साम है। जज़्बाती नफ़सियाती हरासमेंट है, तनकीद करना, बेजा तनकीद करना, मज़ाक उड़ाना, किसी को एहसास कमतरी में मुब्तला करना, हुँ। खौफ और आराम पैदा करना और धमकियाँ देना, ये इसी तरह की सारी जो है वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं सारी, जो मैंने बयान की हैं। जी, सही।
جی تو ان کے لیے پاکستان میں کیا قانون ہے, کیا سزائیں ہیں؟ جی جی اس میں جو ہے نا اپنا ایک دی پروٹیکشن انگیز ہراسمنٹ آف وومین ایٹ ورک پلیس 2010 کا یہ قانون بنا ہے. تو اس کا جو مقصد ہے کہ ہر ریجنل جو ایک متصب اعلیٰ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اس قانون کے تحت, متصب اعلیٰ. پھر ہر اس کا سیٹ اپ ہے ریجنل آفس. ہر ریجنل آفس اس کا سیٹ اپ بنایا گیا ہے, اور اس متصب خاتون متصب یہ تعینات ہوتی ہے. جی جی تو اس میں جو ہے اپنا شکایت جو ہے وہ کمپلین, کوئی بھی متاثرہ خاتون اس میں شکایت کر سکتی ہے, وہ سرکاری ادارے میں ملازم ہو یا غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہو یا عام جو خاتون ہو یا جو بھی خواتین ہیں وہ اس میں شکایت کر سکتی ہیں. اور اس کی باقاعدہ جو ہے ایلیگیشن کی, ہراسمنٹ جو ایلیگیشن لگائے جاتی ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور جی اس میں جو ہے یہ ہاں جی اب اس میں کون کون سی شکایات جو ہیں یہ متصب کو کی جا سکتی ہیں. کوئی بھی قابل اعتراض فیل کسی کی طرف سے, کومنٹس قابل اعتراض کومنٹس, ہراسمنٹ کے کومنٹس, ڈسپلیز, عزت نفس مجروح کرنا, دھمکیاں دینا. اور اس میں جو گھریلو ملازمین بھی ہیں, جو خواتین ہیں گھریلو ملازمین خاتون, عام خواتین ڈائریکٹ شکایت کر سکتی ہیں متصب کو. اور جو سرکاری ادارے میں خواتین ملازم ہیں یا نیم سرکاری ادارے میں خواتین ملازم ہیں تو وہ اپنے محکمے, کمپنی, فیکٹری کے سربراہ کے تھرو جو ہے وہ سی بی اے کے تھرو یا کسی بھی افسر, مجاز افسر کے تھرو جو ہے نا وہ متصب کو جو ہے وہ کمپلین کر سکتی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ آپ نے پہلے بھی بتایا, یہ متصب سے کیا مراد ہے؟ یہ متصب جو ہے اس کا جو یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایکول ہے. جو ہماری کورٹس ہیں نا, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, جی تو اس کے جس طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو اختیارات حاصل ہیں جسٹس آف دی پیس کے, انتظامی نوعیت کے وہ آرڈر کر سکتے ہیں, جس میں وہ ہراسمنٹ میں بھی اس کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے سیکشن 22A 22B CRPC کے تحت, ضابطہ فوجداری کے تحت. اسی طرح یہ جو قانون بنا ہے اس وقت انسداد ہراسانی ایکٹ 2010 ترمیم شدہ جو ہے وہ 2012 نافذ عمل ہے. یہ ہراسانی ایکٹ بنا ہے, تو یہ ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے. تو اس میں یہ جو 2010 کا قانون ہے اس میں متصب جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے اور اس کو شکایت کی جا سکتی ہے ہر ریجنل ڈویژن سطح پہ. ہر ڈویژن سطح پہ جو ریجنل آفس بنائے گئے ہیں ان کے, مطلب سرگودا ڈویژن ہے تو سرگودا ڈویژن میں جہاں بھی ہراسمنٹ سے کوئی متاثرہ خاتون ہے تو وہ جو ہے متصب اپنے ریجن آفس میں اپلیکیشن جو ہے وہ شکایت جو ہے درج کرا سکتی ہے. ان پرسن جا کے بھی کر سکتی ہے, بائی پوسٹ بھی کرائی جا سکتی ہے. اور آج وہ آن لائن بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے, آن لائن بھی کرائی جا سکتی ہے. متصب جو ہے یہ ڈسٹرکٹ جج کے برابر اس کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک عدالت ہوتی ہے جو گورنمنٹ نے, جو حکومت نے, پنجاب نے بھی جو ہے یہ, یعنی ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں ہوتی, رائٹ؟ نہیں, فورم ہراسمنٹ کے فورم ہے, مثلا ہراسمنٹ کے جو نا مختلف فورم ہے, آزادی ہے کہ وہ اس کو آپشن ہے. یہ تو متصب جو بنایا گیا ہے یہ تو مخصوص ہے نا کہ آپ اس میں کمپلین جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے نا کاروائی بھی بڑی سپیڈی ہوتی ہے. اب اس کے فورم بھی بہت سارے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ہراسمنٹ سے کوئی متاثرہ خاتون ہے تو وہ جو ہے اس کے فورم متصب ہے جو میں نے ذکر کیا ہے اس قانون کے تحت, اس کو کمپلین کر سکتی ہیں. جی. دوسرا ہے کہ سیشن کورٹ میں
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो जस्टिस ऑफ पीस के जिसको इख्तियारात हासिल हैं, वो 22A 22B की एप्लीकेशन भी दे सकता है प्रोटेक्शन के लिए। और उसके अलावा मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है उसके पास इस्तिगासा भी कर सकती है, उसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत। एक और फोरम है वो डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की जा सकती है जेर दफा 491 CRPC के तहत। हाई कोर्ट में भी हरासमेंट के जो भी हरासमेंट से जिसको किया गया वो खातून को और वो मुतासरा हो, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पिटीशन फाइल कर सकती है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर सकती है। ये सारे फोरम हैं जहां वो चाहे इस फोरम पे एप्लीकेशन दी जा सकती है जिसको हरासा किया गया है, जो मुतासरा खातून है। लेकिन अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं हरासमेंट से मुतालिक वो खवातीन के लिए कर रहे हैं, तो क्या मर्द हजरात या बच्चे बूढ़े इसका शिकार नहीं होते? तो ये सिर्फ खवातीन के लिए है कानून या मर्द हजरात के लिए भी है? अब ये जो कानून है ना जी, जो मैंने जिक्र किया है ना, दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, ये तो मखसूस है खवातीन के लिए। अच्छा, सही। हाँ जी। और एक दूसरा का मैंने जो जिक्र किया है कानून का, इंसदाद हरासानी एक्ट 2010, अब उसमें तरमीम भी हुई है, वो 2012 से है, ये नाफिजुल अमल है। तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, जो जिसको भी हरासा किया जाएगा, चाहे वो उसमें मर्द भी शामिल है, तो बच्चे भी शामिल हैं। जब कोई पूरा जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसको अगर हरासा किया जा रहा है, तो वो इस कानून के तहत वो जो है ना कोई भी फोरम जो है अडॉप्ट कर सकता है और उसको रजू किया जा सकता है, अप्रोच कर सकता है फोरम को। पुलिस स्टेशन भी जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट 491 के तहत भी जा सकता है, जस्टिस ऑफ द पीस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास भी वो 22A के पिटीशन फाइल कर सकता है, और मुतसिब के पास भी जाया जा सकता है। लेकिन जो मैंने जिक्र किया वो मखसूस खवातीन के लिए है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जी ठीक, तो हमारे यहाँ रेशो थोड़ा सा अंदाजा है आपको कि क्या रेशो होगा रिपोर्ट्स का और प्रोसीडिंग का ऐसे मुकदमात का जो कि हरासगी के अंदर आते हैं? जी, इसमें जो मैं पहले बयान कर चुका हूं आपको जी, जो हरासमेंट की अकसाम है। नहीं, मेरा मतलब ये कि पाकिस्तान में हरासगी के केसेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं, उनका क्या रेशो है? जी जी बिल्कुल, इसमें यह है जी कि सबसे पहले है कि पाकिस्तान में, मैं पहले अर्ज करता हूँ कि खवातीन को हरासा करने पर कानून मौजूद है, लेकिन कानूनी आगाही का फुकदान होने की वजह से जो है वो खवातीन कंप्लेंट ही नहीं करती। वो खासकर ये जो, हाँ जी, अब ये है कि एक सर्वे हुआ है हालिया तहकीक के मुताबिक, सर, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली 34% खवातीन मर्दों के हाथों ऑनलाइन हरासा हो रही हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो है वो उन्होंने सर्वे किया है, इसमें क्वेटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान की खवातीन है। अब ये एक सर्वे है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये हरासा किया जा रहा है सोशल मीडिया से, और 70% से ज्यादा खवातीन को पाकिस्तानी साइबर कवानीन का इल्म ही नहीं है, जबकि मुल्क का आइन और फिर 216 में बनाया गया जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट पर पाकिस्तानी को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इसी तरह हरासमेंट का भी जो है ना वो प्रोटेक्शन एक्ट जो मौजूद है। तो ये कानूनी आगाही का फुकदान है, जिसकी वजह से रिपोर्ट बड़े कम होती हैं, और इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन उसकी वजूहात, हाँ जी, उसकी वजूहात ये हैं कि एक मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जहां आप डरते हो तो वहां आपके साथ बहुत कुछ होता है, और हरासा करने के वाकयात वहां होते हैं जहां खामोशी होती है। तो अक्सर खवातीन जो हैं हमारे मुल्क की, अक्सर खवातीन खामोश होती हैं जब उनको हरासा किया जाता है, चाहे वो फेसबुक पे हो, मैसेजिंग एप्स पर हो, ईमेल पर हो, या व्हाट्सएप पर हो।
تو وہ اپنے یا اصل میں بھی ہو اپنی فیملی کے لیے جو خاموش ہو جاتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. معاشرتی طور پر وہ جو ہے نا اپنی عزت بچانے کی خاطر، حالانکہ ان کی عزت تو تب بچے گی کہ وہ کمپلینٹ کریں تاکہ بالکل ان کی بالکل پروٹیکشن ایسے ہو. تو اسی طرح یہ جو ہے نا زیادہ تر رجسٹریٹ اس لیے نہیں ہوتے، ایک تو قانونی آگاہی نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپلینٹ بہت کم خواتین کرتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی فیملی کے والے کو ممبر کو پتہ نہ چلے، ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو نہ پتہ چل جائے. تو اس لیے جو ہے نا یہ کم صحیح رجسٹر، لیکن جو رجسٹر ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. جس ادارے میں بھی، جس فورم پہ بھی آپ کمپلینٹ کریں گے، کوئی کمپلینٹ خاتون متاثرہ کرتی ہے تو اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے. صحیح. اچھا، جی ان میں مطلب اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اگر دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر ایک شہری کی عزت و تکریم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ملک کی حکومت کے لیے، خاص کر وہ جمہوری ملک کو. اور ان سے اس طرح کے کیسز یا اس طرح کے جرائم کے عوض جب عوام جاتی ہے مدد کے لیے تو ڈپارٹمنٹس کسی قسم کی کوئی بھی فیس نہیں مانگتے. وہ پوری سروسز جو ہے، وہ پوری کارروائی قانونی جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں کیا اس کا نظام ہے کہ اگر کوئی خاتون ہراساں کی جا رہی ہے اور وہ جاتی ہے اداروں میں اپنے لیے مدد مانگنے، کیس کرنے، تو کیا وہ پروسیڈنگ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے یا یہاں پر یہ نظام نہیں ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا. اور یہ کہ یہ پروسیڈنگ کتنا عرصہ لیتی ہے، کتنے عرصے میں کہا گیا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خلا کے کیسز کے لیے آیا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے ان کا جو ہے خلا کے کیسز کا ہر حال میں عدالت کو کہا گیا ہے کہ وہ کیس کو آرڈر کریں، فیصلہ سنائیں. تو کیا اس میں بھی اس طرح کی کوئی مدت جو ہے وہ معین کی گئی ہے کہ ان کیسز کو اتنے دنوں میں ہی ختم کریں، اس کا فیصلہ سنایا جائے؟ جی بالکل. آپ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اپنا کوئی قانون تو کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی کمپلینٹ کرے، کوئی متاثرہ خاتون کرے یا متاثرہ شخص کرے. اگر ایف آئی اے ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ اس سائبر کرائم اور اس سارے سوشل میڈیا کو اور جتنی بھی ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. اب یہ کہ یہ جی ہے تو یہ فری آف کاسٹ اپلیکیشن آپ دیں، آن لائن کریں، بائی پوسٹ بھیجیں یا خود دفتر میں جا کے کریں. لیکن جو ہمارے اداروں کی جو پروگرس ہے وہ بڑی سلو ہے کہ پہلے انکوائری کرتے ہیں. یہ کا جو طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پولیس کے برعکس جو ہے ایف آئی اے کا طریقہ کار مختلف ہے کہ وہ پہلے انکوائری کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ انویسٹیگیٹ انکوائری میں بھی کئی جو ہے نا وہ سال لگ جاتے ہیں. اب یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ آپ سال اتنے لگ سال جاتے لگیں. ہیں؟ ہاں جی، یا اتنے مہینے لگائیں تو پڑے رہتے ہیں وہ. بعض کا ہماری پراگرس جو ہے ادارے کی ایف آئی اے کی بڑی سلو ہے اور بڑی ناقص ہے. ہماری انویسٹیگیشن کا طریقہ کار بھی بڑا ناقص ہے، ان کی انکوائری کا طریقہ کار بھی بڑا ناقص ہے. اگر یہ کرنے پر آ جائیں تو یہ ہفتہ 10 دنوں کی ساری کاروائی ہے. صحیح. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک. فری آف کاسٹ، لیکن سیل اپنا جو اخراجات ہیں وہ سیل نے برداشت کرنے ہیں. وہ جو جائے گا آئے گا، جانے کا سارا جتنی بھی چیز ہے تو وہ تو سیل کے ذمہ ہے. باقی تو قانون میں نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے میں اپلیکیشن دیں اور وہ آپ سے فیس چارج کریں. تو وکیل جی وغیرہ جو ہے ایسے کیسز کی فیس نہیں لے سکتے؟ وہ جب وکیل کریں گے تو پھر لازمی کورٹ میں جب کیس آئے گا تو کورٹ میں تو پھر جب وہ وکیل کریں گے تو وکیل نے تو اپنی فیس لینی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک. یا اچھا. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہو، یا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ وہ وکیل کو پے کرے یا جی وکیل جی، کے اپنے. میرا سوال اصل میں یہی تھا کہ جس طریقے سے دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی تمام چیزیں پرووائڈ کرتی ہے ایک عوام کو، ایک شہری کو تحفظ دینے کے لیے. جب وہ
اس طرح کے مسائل سے دو چار ہوتا ہے اور جاتا ہے اداروں کے پاس. تو یہ جو ہے ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، اور شہری کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے درخواست دے دی، اس کے بعد پھر تمام پروسیڈنگ جو ہے وہ حکومت کروا رہی ہوتی ہے، چاہے اس کا جی کوئی بھی طریقہ ہو. اب جیسے کہ وہ کیس جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا سائبر کرائم کے لیے، جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میڈیا سر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ، تو اس میں نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ظاہر ہے ایک تو آئی ڈی جو فیک بنائی گئی ہے وہ میرے نام سے بنائی گئی ہے، میری تصویر استعمال کی جا رہی ہے، اس میں مجھے بہت ہی غلط قسم کی ظاہر کام کرنے والی، اور ابھی میں نے بلکہ دیکھا تھا ریسنٹلی اس میں پوسٹ ہوا تھا باقاعدہ، جیسے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو محفوظ رکھے، اس میں یہ شو کیا ہوا ہے کہ میں کوئی خدا نہ خواستہ سیکس ورکر ہوں. تو اس طرح سے جب آپ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو عارف کی ظاہر یوز کیا جا رہا ہے، تصویریں یوز کی جا رہی ہیں اس کی امریکن نیٹو، اور میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ عارف کی بیوی کوئی پاکستانی امریکن نہیں ہے، وہ امریکن ہے، گوری ہے. تو ظاہر ہے اس کی تصاویر استعمال کی جا رہی ہیں. عارف خود جو ہے وہ کینیڈین نیشن بھی ہے اور امریکن نیشن بھی ہے، تو وہ جا رہا ہے، اب اس نے جو ہے رابطے کر لیے ہیں، اور وہ سی آئی اے اور وہاں پر جو ہے اس کی ایف آئی اے، تو وہاں پر جا رہا ہے وہ، اور اس نے رابطہ کیا ہے وہاں پر ایف بی آئی سے اور سی آئی اے سے، سوری ایف آئی اے تو پاکستان میں ہے. تو وہ ظاہر ہے پروسیڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ان کے عوام، ان کے شہری کی عزت اور جو بھی تکریم ہے ایک انسان کی، وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو وہ اب جو ہے وہ پروسیڈنگ کرتی ہے ایف بی آئی اور سی آئی اے، اور وہ فری آف کاسٹ، بغیر کسی اس کے، وہ پھر امریکن امبیسی کے تھرو جو ہے وہ پروسیڈنگ کرتی ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے شہری کے ساتھ. اور اوبیسلی عارف کی بیوی کوئی پاکستانی امریکن نہیں ہے، وہ گوری امریکن ہے. اور ایسے ممالک جو ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہمارے لیے، ہماری حکومتوں کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کا سارا سرمایہ آپ کا عوام ہوتا ہے، اس کی عزت، اس کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے، ایک حکومت پر فرض ہوتا ہے. ان کو تحفظ دینا اولین ترجیح ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی حکومت کی. اور جو پروسیڈنگ ہے، ایون یہ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے کوئی سپر پاور، ہمارے یہاں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم نفرت تو بہت ابھارتے ہیں کہ جی فلانا سپر پاور کیوں ہے، اس کے نزدیک جو ہے ہمارے دل میں نفرت بٹھائی جاتی ہے مختلف پروپیگنڈاز کر کے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک ملک اگر اتنا مضبوط ہوا ہے تو وہ کس لیے ہوا ہے، وہ اپنی اخلاقی اقتدار کو بڑھا کر، ان کو ویلیوز دے کر وہ سپر پاور ہوا ہے. کیونکہ آپ کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا ہر شہری، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی عزت، اس کا مال اس ملک میں، اس کے حکمران جو ہے اس کی حفاظت نہ کرتے ہوں، اس کو اولیت نہ دیتے ہوں، اس کی عزت کو، اس کی حفاظت کو. تو ایون یہ کہ اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے اداروں میں، تو اگر ایک کال جاتی ہے، مطلب کسی بڑے کی طرف سے نہیں، اسی پرسن کی طرف سے جس کے کام میں کوتاہی ہو رہی ہو یا سستی ہو رہی ہو، کسی وجہ سے کام اٹک گیا ہو، وہ پرسن بھی اگر خود ان پرسن کال کر دیتا ہے، تو وہ ادارے جو ہے فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں، اور دوسری کال کرنے کا موقع وہاں پر عوام کو نہیں ملتا. اور یہی ہونا چاہیے، ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت آسان ہوتا ہے سپر پاور بننا کہ آپ اپنی اخلاقی اقتداروں کو بڑھائیں، اپنے عوام کو، اپنے شہری کو ویلیو دیں، کیونکہ شہری ہی ملک کے جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے. اگر شہری کو ہی حفاظت نہیں ملی ہوگی تو وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی اپنا جو کردار ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ایک ملک کی ترقی کے لیے نہیں ادا کر سکے گا. چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہو، اگر اس کو عزت اور اس کو تحفظ نہیں دے گی حکومت، تو ظاہر ہے وہ ایک جو نسل
پروان چڑھا رہی ہے وہ اس قابل نہیں بنا سکے گی کہ وہ آگے جا کر اس معاشرے کو مضبوط بنیادیں بن سکے. جی قیصر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا جی کہ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ اپنے شہریوں کی عزت کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کا قانون پر عمل درآمد ہے. لیکن ہمارے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں، ہمارے آئین میں جو ہے وہ بنیادی حقوق کے آرٹیکلز موجود ہیں، لیکن وہ صرف آئین کی بکس کتابوں میں ہی وہ زینت بنے ہوئے ہیں. تو اس پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی ملک کی قوم یا عوام کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور خاندان کا تحفظ ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کا تحفظ ہوتا ہے، اس کی جو ہے آزادی جو ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہے، نہ قانون کا امپلیمنٹ ہے نہ ہی آئین کا ہے. تو اس میں بالکل جہاں تک یہ ہے کہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سائبر کرائم کے کیسز ہوں یا جو بھی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ وکیل مقرر کیے جائیں اور ان کو جو ہے نا فیس ادا گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے. اب یہ ہے کہ ایک بالکل پراسیکیوشن برانچ ہے ہمارے ملک میں، پراسیکیوشن ہے برانچ جو کہ وہ فوجداری کیس ڈیل کرتے ہیں، اور کوئی اگر وہ وکیل نہیں کر سکتے، قیدی ہے، جیل میں ہے، تو وہ عدالت بھی سرکاری طور پر وکیل مقرر کر دیتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی جو فیس ہے کیس کے حساب سے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اب اسی طرح سائبر کرائم کی بھی برانچ ہے کہ وہ بھی مختلف عدالتوں میں سائبر کرائم کا بھی اپنا جو ہے وہ ایک ایڈوائزر ہوتا ہے اور وہ سارے ڈیل کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی آگاہ کرنا چاہوں کہ وکیل کرنا کوئی ہر کیس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا. مثلاً اگر وہ ریکویسٹ کر دیتا ہے جی عدالت سے، مثلاً یہ کہ جو سنگین قسم کے جرائم ہیں، مثلاً یہ کہ 302 کے کیسز ہیں جس میں وہ بندہ عمر قید ہے یا وہ سزائے موت ہے اور وہ جیل سے اپیل اس نے کی ہے، تو پھر عدالت بھی جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے اسٹیٹ کونسل، اور اسٹیٹ کونسل کو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ چیک کی صورت میں جو بھی مقرر کردہ فیس ہے وہ دی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک آدمی اس کا جو چھوٹی نوعیت کا کیس ہے اور وہ چاہے وہ کمپلیننٹ ہو یا وہ ملزم ہو، اگر وہ کہے کہ میں غریب آدمی ہوں یا میں جو ہے نا اپنا وکیل نہیں کر سکتا، تو عدالت کو اجازت دے دیتی ہے کہ خود وہ پروسیڈ کرے. وکیل کرنا کو ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتا، عدالت خود بھی اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ان پرسن آپ پیش ہو گئے ہیں تو آپ اپنا کیس پلیٹ کریں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آنریبل سپریم کورٹ کی بھی اب فیصلہ موجود ہے کہ قانون کا لاگو کرنا یہ جج کی ذمہ داری ہے. یہ وکیل کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا قانون بتائے جج کو، یہ جج کی ذمہ داری ہے کہ قانون فیصلہ کرے، قانون کے مطابق جو ہے نا انصاف کرے. تو یہ آگاہ کریں کہ ہر کیس میں جو ہے نا، میں یہ عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کیس میں جو ہے وہ چاہے وہ سول کیس ہو یا کرمنل کیس ہو، سائبر کرائم ہو، تو اس میں وکیل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ خود بھی اچھی طرح حالات و واقعات آپ کو معلوم ہے، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کورٹ کی اجازت سے. تو کورٹ اجازت بھی دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ وکیل نہیں کر سکتے تو بتائیں کیا معاملہ ہے آپ کا. لیکن قانون بتانا یا قانون کو لاگو کرنا یہ عدالت کی ذمہ داری ہے. جج کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ وکیل کرنا چاہتے ہیں تو خود عدالت سے ریکویسٹ کر لیں جی کہ میں وکیل نہیں کرنا چاہتا اور میں خود پلیڈ کرتا ہوں. اکثر ہمارے عدالتوں میں لوگ آتے ہیں ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں خود ہی جو ہے نا اس کو پرسو کروں گا. تو آنریبل ججز صاحبان جو ہوتی ہیں تو وہ اجازت دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے حالات و واقعات بتائیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں. اگر ان کا کیس بنتا ہے تو ریلیف دے دیتی ہیں، نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا یہ نہیں بن رہا. اچھا، بعض دفعہ ایک پرسن جو ہے وہ ان پرسن کیس کو نہیں پرسیو کر سکتا، یا اس کو ظاہر ہر کوئی تو ہر کسی قابل نہیں ہوتا تو اس کو مدد لینی پڑتی. تو ایسے میں اگر وہ وکیل کی مدد لیتا ہے تو ہمارے یہاں کیا نظام ہے کہ وکیل جو ہے
اس کو بغیر فیس لیے وہ جو ہے مدد کر سکے، کیونکہ ان کیسز میں یہ تو بہت چھوٹے کیسز ہیں نا، اور وکیل ظاہر ہے اس کو پروسیڈ کروا سکتے ہیں تیزی سے، ان کو پتا ہے کہ کیس میں کچھ نہیں ہے، کیس بالکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے. تو وہ کیا آپ مطلب وہ ذرا بتائیں اندر کی باتیں تھوڑی سی، تاکہ ہمارے عوام کو ریلیف مل سکے کہ وکیل جو ہے کیا وکیل کو کچھ حکومت جو ہے کچھ ایسے راستے دیتی ہے کہ ان کی فنڈنگ وغیرہ وہ لے لیں حکومت سے، تاکہ ایسے لوگوں کی مدد ہو سکے جو خود پرسیو نہیں کر سکتے اپنے کیس کو. جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے اپنا پاکستان بار کونسل ہے اور ہماری پنجاب بار کونسل ہے، اور ہر صوبے کی جو ہے نا وہ صوبائی کونسل ہوتی ہے. اس میں ہماری ایک ہیومن رائٹس کمیٹی ہوتی ہے. ہمارا اچھا. یہ جو ہاں جی، ہمارا جو پریکٹیشنر ایکٹ ہے 1973 کا، اس میں ہمارا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک سیکشن ہے اور آرٹیکل موجود ہے قانون کہ جو بھی غریب لوگ ہیں جو کہ ایک وکیل کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ جو اس موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ بار کا، اس کو اپلیکیشن دے سکتی ہیں جی کہ میں اس کیس میں، وہ سول کیس ہو، چاہے وہ فوجداری کیس ہو، چاہے وہ 302 کا کیس ہو، چاہے وہ سائبر کرائم ہو، چاہے جو بھی چھوٹی نوعیت کا کیس ہو، تو وہ ڈسٹرکٹ بار میں اس کا اگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کا کیس پینڈنگ ہے تو وہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ میرا کیس فری آف کاسٹ کیا جائے. تو جو صدر بار ہوتے ہیں وہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اور پھر وہ بار خود فیس جو ہے وکیل مقرر کر کے وہ اپنے جو بار کے فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ میں سے اس وکیل کو جو بھی مقرر کی جاتی ہے اس فیس ادا کی جاتی ہے ڈسٹرکٹ بار کے فنڈ سے. اسی طرح اگر ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اور وہ پھر لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جی میں غریب آدمی ہوں اور میں افورڈ نہیں کر سکتا فیس، لہذا میرا کیس جو ہے انسانی حقوق کی بنیاد پر فری آف کاسٹ بار کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا جائے. تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک وکیل مقرر کرتے ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پورا ایک پینل ہوتا ہے کہ وکیلوں کے وہ نام جو ہے وہ درج ہوتی ہیں، ایک پینل ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی وکیل مقرر کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ان کا فری آف کاسٹ ہو جائے گا، لیکن اس وکیل کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے فنڈ سے جو ہے نا وہ فیس جو بھی مقرر کی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے. اسی طرح پنجاب اچھا، بار وہ اپنی مرضی کا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں مطلب ایک فریق جو ہے وہ اپنی مرضی کا وکیل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے وکیل کو اس کو فنڈ مل سکتے، یہ بتائیے گا اس کیس کے لیے. اور دوسری جی پہلے یہ بتا دیں پھر میں اگلا سوال کی طرف جاؤں گی. اب بات یہ ہے کہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں، مثلا پنجاب بار کونسل ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، یا ڈسٹرکٹ بار لیول کا ایسوسی ایشن ہے، تو رول اینڈ ریگولیشن بھی ہوتی ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے پینل میں سے مخصوص ہوتی ہیں وکیل، ان کو وہ کیس دیتی ہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا کیس بھی فری آف کاسٹ ہو، میں فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور میری چوائس کا جو ہے میری مرضی کا وکیل ہو، تو اب اگر وہ مرضی کا وکیل کرتا ہے اور وہ فیس اتنی بتاتا ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے مقرر کردہ فیس ہے جو اپنے پینل والے کو دینی ہے، اور وہ اسے اباب وہ کیسے، وہ تو کوئی بھی نہیں دے گا نا، صحیح. کیونکہ وہ تو کیونکہ ان کا ریلیشن ہے کہ اتنی فیس ہم دیں گے، بار اتنی فیس دے گا، اور اس کے پینل بنے ہوئیں گے کہ اس پینل میں وہ وکیل شامل ہوں گے جو متفق ہوں گے کہ ہاں جی یہ کیس ہمیں دیا جائے گا تو ہمیں اتنے فیس پہ ہم کیس فری آف کاسٹ کریں گے بار کی طرف سے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں وکیل صاحب مرضی کا کرتا ہوں، اور وہ وکیل صاحب جو ہے نا 302 کا کیس ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ فیس مانگتا ہے بالفرض. نہیں، ہم یہاں پہ 302 کیس کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ابھی ان چھوٹے چھوٹے کیسز کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بتائیں. ہاں چھوٹے کیسز میں تو وہی ہے نا. اب ہر وکیل کی اپنی فیس ہے. اب چھوٹے کیس میں بھی کوئی وکیل جو ہے نا اپنے کوئی فیس کر رہا ہے، کوئی اس میں کوئی مقرر نہیں ہے کہ سائبر کرائم کی اتنی فیس ہوگی. جس وکیل کے پاس آتا ہے چاہے وہ وکیل صاحب 10,000 روپے لے اس کا،
چاہے اس وکیل 5,000 لے, کوئی وکیل 25,000 لے, کوئی کہتا ہے جی میں 1 لاکھ لوں گا اس سائبر کرائم کا, کوئی کہتا ہے میں جی 50,000 لوں گا. تو پابندی کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتی آپ کہ جی وکیل کو کہ آپ اتنی فیس لیں. وہ کلائنٹ پر جو سیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 10,000 روپیہ جس میں کہ وکیل صاحب فیس مانگی ہے کہ میں 10,000 میں کر دوں گا, اس کو کرے. جو کہتے ہیں میں 25,000 فیس لے رہا ہوں اس میں کرے. جو 50,000 کر رہا ہے وہ کرے. اب اس کو اس نے چیز کرنا ہے. لیکن جو چلیں بار گے کی تو طرف کلیئر ہو گئی. اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ایک فریق ہے, ٹھیک ہے نا, ایک فریق ہے وہ کرنا چاہتا ہے پروسیڈنگ, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ پروسیڈنگ ہو, کیونکہ پاکستان کی عوام کے حالات جو ہے وہ اکثر کے بہت برے ہیں. اس لیے ہم یہ ٹاپک جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کس طریقے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ان کیسز میں بھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپلیکیشن دینی ہوتی, تو اپلیکیشن جو ہے وہ کس کو دینی ہوتی ہے وکیل کرنے کے لیے, اور وہ کہاں سبمٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ کس وقت سبمٹ ہوگی؟ یعنی پہلے وہ اپلیکیشن دی جائے گی اور اس اپلیکیشن میں کیا ہونا چاہیے, اس درخواست کا متن کیا ہونا چاہیے, یہ بتائیے گا لوگوں کی آگہی کے لیے. اور یہ بتائیں کہ وہ کہاں سبمٹ ہوگی, کس وقت سبمٹ ہوگی, کیس اس کے بعد سبمٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس وکیل کی ذمہ داری کون لے گا کہ وہ صحیح جو ہے فیئر جو ہے وہ پروسیڈنگ کرے گا, وہ پرسو صحیح کرے گا, وہ کوئی دھاندلی نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ دھاندلی بھی بہت ہوتی ہے. جی پلیز. میری اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک جو سب سے جو ہمارا بڑا فورم ہے وہ پنجاب بار کونسل ہے. میں پنجاب بار کونسل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود پنجاب بار کونسل کا ممبر ہوں. پنجاب بار کونسل کا ممبر مراد ہے کہ میں انرولمنٹ میری پنجاب بار کونسل کی ہے. تو اسی طرح ہر صوبے کی اپنی جو ہے نا صوبائی کونسل ہے, کے پی او سندھ ہو یا بلوچستان ہو. سب سے پہلے وہ پنجاب بار کونسل کی جو وائس چیئرمین ہے اس کو اپلیکیشن دی جائے گی, یا ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی ہے پنجاب بار کونسل کی, اس کے سربراہ کو اپلیکیشن دی جائے گی کہ میں یہ کیس کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا میٹر ہے. سارے ڈاکومنٹ اس کو ساتھ لگانے ہوں گے, پروف دینا ہوگا کہ جی میں یہ کیس. اچھا, آپ نے کیا بتایا, وائس چیئرمین کو, پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کو یا تو اپلیکیشن دی جائے گی, یا پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کو اپلیکیشن دی جائے گی, یا ہمارے پنجاب بار کونسل کی انسانی حقوق کمیٹی ہے, کمیٹی اس کا سربراہ بنایا جاتا ہے. وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر میں سے اس کو سربراہ بنایا جاتا ہے, وہ چیئرمین بنایا, یا وہ ڈائریکٹ وائس چیئرمین کو دے, وہ ریفر کر دے گا انسانی حقوق کی کمیٹی کو, یا وہ ڈائریکٹ جو ہے نا انسانی پنجاب بار کونسل کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کو اپلیکیشن دے. ٹھیک ہے جی. اس کے اگر وہ وہاں اپلیکیشن نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ اگر وہ ہائی کورٹ میں کیس کرنا چاہ رہا ہے, اپیل کرنا چاہ رہا ہے, نگرانی کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دے کہ میرا فری آف کاسٹ جو ہے نا کیس کروایا جائے. اگر وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے, کے پی کے سے یا بلوچستان سے, تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اگر وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ سندھ بار کونسل جائے گا, اور اگر وہ اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے پاس اپلیکیشن دے گا. ڈسٹرکٹ لیول پر اپنے اس ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دے گا, کیونکہ ہر سطح پر پنجاب بار کونسل کے لیول پر, لاہور بار ایسوسی ایشن کے لیول پر, اور ڈسٹرکٹ لیول پر یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں انسانی حقوق کی, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے غریب غربا, تو اس کی فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ لٹیگیشن کی جاتی ہے, اور مقرر کیا جاتا ہے ایک وکیل, اور وہ بار جو ہے اپنے فنڈ سے اس کو جو بھی مقرر فیس ہو اس کو دی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر آنا پڑے سپریم کورٹ میں کوئی کیس کرنا چاہتا ہے, اپیل کرنا چاہتا ہے, تو وہ پنجاب پاکستان بار کونسل کو کے پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دے گا, اور وہ جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے اپنے پینل سے جو ہے نا وکیل مقرر کریں گے. اسی طرح ہمارے پریکٹیشنر ایکٹ میں یہ موجود ہے, ہم کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. لوگ اپنی تسلی کے لیے کہتے ہیں نہیں جی ہم جو ہے اپنا وکیل کریں گے. لازمی بات ہے جب اپنا وکیل بھی آپ نے ہے تو فیس تو آپ نے دینی ہے. لیکن میں پھر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو ہے لوگوں کو آگاہی دیں کہ پراپر چینل کیا ہے. آپ
کیونکہ وکلا بھی بعض دفعہ جو ہے وہ نہیں بتاتے اور وہ پہلے وکیل کو ہی اپروچ کیا جاتا ہے یوزلی لوگ، اور پھر وہ وکیل سے ہی بول رہے ہوتے ہیں جی میں فیس نہیں دے سکتا، وکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر وہ لٹکاتا رہتا ہے، لوگ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے آپ وکیل سے نہیں، آپ بار کونسل سے جو ہے رجوع کریں گے. جی پلیز آگے بتائیے گا. اس میں یہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر کے وکیل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ قانون جو امپلیمنٹ کرنا اور قانون بتانا، قانون کا علم ہونا جج کی ذمہ داری ہے. وکیل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جج کو قانون بتائے. یہ سپریم کورٹ کا جو ہے نا فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کو اگر میں سامنے رکھوں تو میں ٹھیک ہے، میں اپنی محنت کروں گا، میں کیس بناؤں گا، اور اگر میں قانون نہیں بتا رہا عدالت کو تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے، جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا جو کیس اس کے سامنے فائل پڑی ہے اس پر اپنا صحیح کریکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے قانون کو، اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اور اگر کوئی ان پرسن ہو رہا ہے پیش تو اس کو وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ درخواست کرے، ریکویسٹ کرے جج سے صاحبان سے، اور عدالتیں بھی اجازت دے دیتی ہیں کیونکہ ان کے حالات و واقعات ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں. تو وہ ان پرسن بھی جو ہے نا کئی ہائی کورٹ میں پٹیشن آتی ہیں، جو خاص کر سرکاری ملازمین جو ان کو فیکٹس کا پتہ ہے سروس میٹر لے کر آتی ہیں، تو بعض اوقات وہ ان پرسن پہ لے کر بھی آتی ہیں. تو اسی طرح آپ سول بھی ان پرسن لے کر آ سکتے ہیں. سائبر کرائم میں بھی ان پرسن جو ہے وہ شکایت کنندہ جو ہے وہ ان پرسن جو فیکٹس بتا سکتا ہے. اس میں بھی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تسلی کرنے کے لیے وکیل کرنا چاہ رہے ہیں تو فوراً میں نے بتا دی ہیں اپلیکیشن جان دیں. عدالت کو بتایا جا اچھا سکتا ہے اب کہ میں ہم وکیل آتے نہیں ہیں کر سکتا. اپلیکیشن پہ، تاکہ یہ پروسیجر جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو صحیح سے پتا چلے کہ اپلیکیشن کا متن کیا ہونا چاہیے. اور مطلب یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ کیس ظاہر کیس رجسٹرڈ ہونے سے پہلے، کیونکہ ابھی وکیل کے لیے ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں، رائٹ؟ جی مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے بھی میں یہاں پوری پاکستانی ہر شہری کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ میرا یہ نمبر ہے موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فری آف کاسٹ ہے وہ وکیل کرنا ہے، اور اپلیکیشن انہوں نے اپنے صوبائی بار کونسل کو دینی ہے، یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو دینی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے پریزیڈنٹ کو دینی ہے، تو یہ میرا نمبر ہے 030045222169. مجھ سے رابطہ کرے اور میں اپلیکیشن ان کو واٹس ایپ پر جو ہے نا لکھ کے سینڈ کروں گا. وہ پرنٹ نکال کے سائن انگوٹھا کر کے اپنے متعلقہ جو ہے نا وہ اپنا بار کو بھیج دے پریزیڈنٹ کو. اس میں کون سی اتنا مشکل کام ہے کہ خدمت جناب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل لاہور، درخواست برائے مقرر کیے جانے فری آف کاسٹ کونسل یا وکیل. نیچے جناب علی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور فلاں شہر کا رہائشی ہوں، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وکیل کی فیس ادا کر سکوں. میرے یہ کیس ہے، یہ کیس میرا پینڈنگ ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے یا سپریم کورٹ میں ہے، جہاں بھی ہے. تو اس کے لیے میرا وکیل جو ہے فری اپنے پینل سے جو ہے انسانی حقوق کی بنیاد پر مقرر کیا جائے. تو وہ کیس کا ٹائٹل لکھنا ہوگا، کس عدالت میں کیس ہے اس کی عدالت کا نام لکھنا ہوگا، کون سی تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہے صاحب کا تاریخ لکھنی ہوگی، اور آئندہ تاریخ کون سی ہے وہ لکھنی ہوگی. اور پھر وہ ان کی اپلیکیشن جب جائے گی تو وہ کمیٹی ہے، کمیٹی کنسیڈر کرے گی اور اس کی اپنے طور پر انفارمیشن بھی لے گی کہ واقعی یہ کیس پینڈنگ ہے. اس کے بعد وہ جو اس کے ہو گئے تو وہ اگر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ باقی وہ مستحق آدمی ہے اور وہ فری آف کاسٹ فیس کے قابل نہیں ہے تو اس کے وہ مقرر کر دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی میں کیس کرنا چاہتا ہوں تو لازمی بات ہے پھر وہ اس کے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہوں گے، اپلیکیشن اور ایک بیان حلفی لگانا ہوگا کہ واقعی یہ چیز ہے. تو پھر اس کا وکیل مقرر کیا جائے گا، اس کی وہ ڈرافٹنگ کرے گا، اس کا کیس تیار کرے گا.
اس کی طرف سے, اور اس کو جو بھی فیس ہوگی مقرر ہوگی وہ پنجاب بار کونسل دے, یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہو یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہو, تو وہ مقرر کی جائے گی, اس کا کیس بھی تیار کرے گا. رہی یہ بات کہ وہ کس کمپیٹنسی سے کرتا ہے, یہ تو پھر ہر وکیل کی اپنی قابلیت ہے, ایک لیگل مائنڈ ہوتا ہے, ایک لیگل وزڈم ہوتی ہے, تو اس کی تو پھر وہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ کس طریقے سے وہ کرتا ہے. وکیل مقرر کام ہے, پنجاب بار کونسل کا جو ہے وہ وکیل مقرر کر دے گی, ہائی کورٹ بار یا ڈسٹرکٹ بار. اب وہ وکیل کس طرح اس کا کیس پرسو کرتا ہے, یہ تو اس وکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا لیگل مائنڈ کیا ہے. وکیل پہ اعتراض ہو کہ وہ وکیل صحیح پرسو نہیں کر رہا, تو اس میں پھر کیا اس جو اپلیکینٹ ہے اس کو کیا حقوق حاصل ہیں پاکستان کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے؟ پھر وہ دوبارہ ریکویسٹ کرے گی کہ میرا جو وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ صحیح تو وہ پیش نہیں ہو رہا, یا اس کی وجہ سے ڈی این پی ہو گیا ہے, ڈسمس نان پروسیکیوشن, کہ ایک وکیل وہ مقرر تو ہوا ہے, پیش ہی نہیں ہوا, اور اس کا کیس جو ہے وہ خارج ہو گیا, عدم پیروی خارج ہو چکا ہے, یا وہ صحیح طور پہ جو ہے نا وہ نہیں ہوا, یا اس کو یہ ہے کہ میرا وکیل جو ہے اس پہ وہ کانفیڈینس جو ہے یا وہ ٹرسٹ ہے اس کا کم ہو گیا ہے, تو لازمی بات ہے پھر اس نے وہیں سے کیا وکیل اپلیکینٹ کا وقت ضائع کر سکتا ہے عدالت میں کہ اس کو بلائے یا وقت غلط بتائے, اور مطلب اپلیکینٹ کو بلا کے خود جو ہے کمرہ عدالت میں نہ پہنچے یا اس کو ٹالتا رہے, تو یہ سب کاروائی جو ہے وہ کیا حق دیتا ہے وکیل کو پاکستان کا قانون اور صحیح جو پروسیڈنگ ہے اس میں؟ دیکھیں جی, ہمارے تو کہیں بھی پریکٹیشنر ایکٹ جو 1973 کا ہے اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ وکیل جو ہے وہ ڈیلیٹ ٹیکس یوز کرے یا کیس میں پیش نہ ہو, یا چیزیں قانون میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ڈیلے کریں, چاہے وہ آنریبل ججز صاحبان ہوں, چاہے وہ ہمارے معزز وکلاء صاحبان ہوں, یا کسی سائل کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے وکیل کو کہہ دی کہ اس کو لنگر آن کرو یا ڈیلے کرو, پھر قانون موجود ہے, یس ہو نو ہو. وہ کیس ڈیلے کرنے کی بات نہیں کر رہی, جو اپلیکینٹ ہے, جو فرد ہے جس نے کیس کیا ہے, اس کا وکیل اس کو انتظار کروا سکتا ہے عدالتوں میں. فرض کریں اگر کوئی بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بیوہ ہیں, کوئی جابر ہے, وہ ظاہر ہے روز روز جو ہے جو بڑے کیسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ نہیں لیکن ہمارے یہاں کیسز کھینچے جاتے ہیں, جو معمولی کیسز بھی ہوتے ہیں, اس میں ظاہر ہے اب گھر کا واحد فرد ہے, اگر وہ باپ ہے یا بیمار ہے اور وہ اتنی دیر عدالت میں نہیں آ سکتا, وہ درخواست کرتا ہے اپنے وکیل سے کہ جی میں بیمار ہوں, میں زیادہ وقت عدالت میں نہیں لگا سکتا, آپ مجھے ایسا وقت بتائیں کہ میں آؤں اور میرا جو جلد از جلد کیس جو ہے وہ آپ ہیئرنگ کروا کر اور مجھے فارغ کر دیں. ظاہر ہے ہزاروں, اور کوئی بھی قانون ظاہر ہے وہ یہ تو اجازت نہیں دے گا نا کہ آپ عوام کو یا شہری کو تنگ کریں, اس بیچارے کی جاب کا خطرہ پڑ جائے یا وہ کام کے یا اس کی صحت خراب ہو جائے. بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ بہت سی پرابلم ہوتی ہیں, خواتین کے ساتھ بہت سی پرابلم ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب ہم یہاں پر اسپیشلی خواتین کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اگر خواتین ہیں جاب کر رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چیلنجز ہوتے ہیں. اگر ایک عورت جاب کر رہی ہے, وہ جاب سے روز روز چھٹیاں نہیں لے سکتی, اس کی جاب خطرے میں, تو ظاہر ہے پاکستانی قانون کو تو یہ اجازت کسی طریقے سے نہیں ہے نا کہ وہ اگر قانون انصاف کے لیے گئی ہے تو پتہ چلا اس کے تو لالے پڑ گئے, کل جاب کے لیے بھی وہ بیچاری ہاتھ مل رہی ہوگی, یا بیمار ہے تو اس کو خامخواہی بلا کے, صبح سے بلا کے جی امید پر کہ جی آپ صبح آ جائیے گا 7 بجے اور آپ کی پروسیڈنگ کروا دی جائے گی, ہیئرنگ کروا دی جائے گی, لیکن اس کو تو عدالت میں ہی مطلب وہ کالیں کیے جا رہی ہے وکیل کو, اور وکیل صاحب جو 1 بجے تک جی بس میں بس آ رہا ہوں, ابھی جج نہیں آیا, یہ نہیں آیا, آپ عدالت میں جا کے بیٹھ جاؤ, باری آئے گی میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا. اب وہ جج صاحب انتظار کریں جی وکیل صاحب کہاں ہیں, وکیل صاحب, اور وکیل صاحبان نے ظاہر فائل بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی جو ثبوت وغیرہ دیے گئے تھے وہ بھی ان کے پاس ہے اور وکیل صاحب نہیں آ رہے. تو یہ جو ہے کس بات کی نشاندہی کرتی ہے, اور وکیل کو ایسا کرنا چاہیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز میں
जो एप्लीकेंट है उसको किस वक्त जाना चाहिए, केस का सही वक्त उसको कौन बताएगा कि वो अगर ऐसी मजबूरी है तो ऐसी मजबूरी में उसको रिलीफ क्या क्या मिल सकते हैं, वो बीमार है बहुत ज्यादा, हेयरिंग में नहीं जा सकता, तो उसको किस तरह की सहूलियात देता है पाकिस्तान का कानून, ये बताइएगा प्लीज। जी कैसर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल सुना होगा। मैंने सवाल बिल्कुल सुन लिया है। इसमें गुजारिश ये है कि जब एक सेल जो है अपना वकील मुकर्रर करता है, वकालतनामे पर साइन करता है, तो वो वकील जो है, वकील की जिम्मेदारी है और वो बाउंड है कि वो केस को अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशनल जो है वो स्ट्रगल से जो है उसको परसू करे। अब ये देखें कि बात यह है कि अब वकील जो है, प्रोफेशनल जो लॉयर है, उसके पास सिर्फ एक केस नहीं होता, उसके बाद ऐसे वकला साहबान हैं जिनके 50-50 केस लगे हुए होते हैं, और किसी के 15 लगे होते हैं डेली, किसी के 10 लगे होते हैं, किसी के 25 लगे होते हैं। अब यह है कि वकील साहबान ने लिस्ट देखनी है और उसने अपनी केस की नोयत देखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा है। अब वो एक और उसके बेल लिए है। इम्पोर्टेंट वो होगा जिसकी फीस ज्यादा मिल रही होगी उसको। नहीं, बाद का ये भी होता है ठीक है, बात किसी हद तक, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि एक बेल बिफोर अरेस्ट है, ठीक है जी। अब वो 8 बजे पुकार हो जानी, बेल बिफोर अरेस्ट, अब पूरी जमानत करानी है एक मुलजिम की और उसको पुलिस पकड़ने वाली है और वो 8 बजे पुकार हो जाती है, तो सबसे पहले जो वकील होगा वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट में पेश होगा। लेकिन आप ये तो और देखिए ना, वकील को ये पता होगा ना कि उस दिन जो केसेस हैं उसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, उसने उसने सॉर्ट आउट तो किए हुए होंगे ना, तो वो एक मरीज एप्लीकेंट जो है उसको ये उसकी जो है गैर जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको सुबह से बुला के बिठा दे, जबकि उसने कहा होगा कि जी मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, मैं बीमार हूं, ठीक है ना, तो मुझे आप ऐसे वक्त, तो भाई ठीक है, आप अगर 8 बजे आपके कुछ केसेस इतने अहम हैं कि आप सुबह उनकी प्रोसीडिंग कर रहे हो, तो दूसरे को तो ना बिठाओ ना, दूसरे की क्या जान और माल आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उसको तंग ना करो। जी, अब बात यह है कि जब एक वकील साहब दूसरी अदालत में मौजूद होता है, मतलब ये है कि एक केस सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, सेशन जज साहब के पास लगा हुआ है केस, एक सिविल जज के पास लगा हुआ है, सिविल जज साहब के पास। अब हमारा जो प्रैक्टिस है ना जी, वो ये होता है कि हमेशा सीनियर कोर्ट में ना पहले पेश हो। अब ये है, अब उसमें भी ये है कि सेशन जज साहब जो हैं, क्योंकि वो हेड हैं, तो उसमें वो पहले पेश होंगे। अब अगर कोई कहे जी कि वो बड़ा अहम केस है और जज साहब पूछते हैं कि जी के काउंसिल कहाँ है, तो वो कहें जी सिविल जज के पास पेश हैं, तो वो कहेंगे जी मैं सीनियर हूँ, सेशन जज मैं हूँ, मेरी कोर्ट में पेश होना चाहिए। बाल का ये भी चीजें आती हैं। और ये हाई कोर्ट में भी इसी तरह है कि मसलन ये एक सीनियर जो जज होगा, तो उसकी अदालत में पहले पेश होना पड़ेगा। अगर 2 केस लगी हुई हैं, एक केस जो है वो जूनियर जो है वो जज के पास लगा हुआ है, एक सीनियर जज के पास केस लगा हुआ है, तो सीनियर जज जो होगा उसकी कोर्ट में पहले पेश होना पड़ेगा। हाँ, अर्जेंट सही। केस है तो अर्जेंट केस जो है ना, आप दूसरी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। और दूसरी ये है कि सेल को बुलाना कोई जरूरी नहीं होता, जब एक वकील हो जाता है उसकी जिम्मेदारी है। अब उसके अलावा वकील साहबान के क्लर्क साहबान होती हैं, जिसको उसमें हमें होती हैं, क्लर्क भी हाजिरी लगवा देती हैं, सेल की जगह पे पेश हो जाती हैं। उनको पता होता है, लिस्ट उनके क्लर्क के पास होती है कि फलां हाजिरी लगानी है, और वो जज साहब को बताते हैं अदालत में कि जी जो वकील साहब हैं वो दूसरी अदालत में पेश हैं, तो वो हाजिरी लगवा देती हैं। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया है कि बाज़ अदालतों में जज साहबान क्लर्क की जो अटेंडेंस है वो कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, या सेल खुद है, या सेल खुद हाजिरी लगवाए, या काउंसिल है। ये बाज़ औक़ात ये इंस्ट्रक्शन भी आ जाती है सेशन को जज साहब की तरफ से भी कि कोई भी हाजिरी जो है ना वो क्लर्क की तरफ से ना लगाए, वो हाजिरी तस्वर नहीं की जाएगी। और बाज़ औक़ात
कोर्टों में क्लर्क भी हाजिरी लगवा देते हैं, और बाज कहते हैं जी कि सैल हाजिर होना चाहिए, और बाज कहते हैं जी वकील साहब हाजिर होना चाहिए। और जहां तक पेश होने की है तो सिर्फ एक मरला ऐसा होता है जो कि सैल को हाजिर होना पड़ता है, वो है शहादत का मरला। जब एविडेंस का मरला हो तो फिर वो हर सूरत जो है ना, हर पेशी पर उसको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि उसने बयान करवाने होते हैं। जब उसका चीफ हो जाता है तो चीफ के बाद दूसरे जो काउंसिल हैं वो इस्तदा करते हैं जी कि हम अगली पेशी पर जिरा कर देंगे, क्रॉस करेंगे। अब जज साहब उनको उनकी मोहलत की इस्तदा को कबूल करता है, मंजूर करता है और नेक्स्ट डेट देता है। अब एक दफा जब चीफ हो जाता है किसी मुद्दाई का और गवाहों का, तो वो फिर बाउंड हो जाते हैं हर पेशी पर आना, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे दूसरा काउंसिल पेश हो जाए, वो कहेगा जी मैं तो हाजिर हूँ क्रॉस करने के लिए, देखें जी आप तो ना कंप्लेनेंट आया है, ना ही जो है प्लेंटिफ आया है, ना इसके विटनेस आए हैं। और जब वो प्लेंटिफ अच्छा, भी आता ये है, बड़ा ही अहम आपने ना रेस किया पॉइंट हाजिरी लगाने का, तो इसको भी जरा डिफाइन कीजिएगा। हमारे पास 4 मिनट है, मैं चाहूंगी 4 मिनट में आप थोड़ा सा हाजिरी लगाने का, कि ये हाजिरी लगाने से क्या मुराद होती है, यानी हाजिरी लगाने के बाद क्या परसू का ताल्लुक होता है कि परसू अलग होगा केस प्रोसीडिंग उस दिन की, और हाजिरी लगाना क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग, क्योंकि जाहिर खवातीन के केसेस में, बच्चों की कस्टडी के केसेस में, खुला के केसेस में ऐसा होता है कि खवातीन जो है रुल रही होती हैं बुरी तरीके से, और जी हाजिरी लगा के चले गए, उसके बाद प्रोसीडिंग नहीं हुई। तो ये इन दोनों का क्या ताल्लुक है, क्या डिफरेंस है, हाजिरी लगाने से क्या मुराद है, प्लीज वो डिफाइन कीजिएगा। जी, सबसे पहले ये है कि जब काज लिस्ट जो है प्रिपेयर होती है एक अदालत में और पुकार होती है सबसे पहले, और दूसरा ये है कि वो जज अदालत ये देखती है कि आज कौन कौन जो अपने केस में पेश हुआ है। कोई पहले आके पेश हो जाता है, कभी प्लेंटिफ पहले आ जाता है, उसका उनका काउंसिल आ जाता है, या क्लर्क आ जाता है, या सैल खुद आ जाता है, वो हाजिरी लगवा देते हैं रीडर साहब के पास। अगर पुकार हो जाए तो वो जज साहब के पास पेश हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं प्लेंटिफ हूँ या मैं डिफेंडेंट हूँ, जो भी है वो हाजिरी लग जाती है। और बाद औकात रीडर से वो कह देते हैं जी कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं डिफेंडेंट हूँ, हाजिरी लग जाती है। तो ये 3 बजे तक इंतजार होता है, 3 बजे 4 बजे तक अदालत होती है। और ये जब हाँ जी, और ये सीपीसी पे जो है ये कानून मौजूद है, आर्डर एंड रूल्स मौजूद हैं, और कि अगर डिफेंडेंट बाद औकात पेश ना हो तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो जो है वो दावा डिग्री कर सकती है। और अगर प्लेंटिफ हाजिर ना हो और डिफेंडेंट हाजिर हो तो वो डीएनपी कर सकती है, डिसमिस, नॉन प्रोसिक्यूशन कर सकती है। ये अदालत को इख्तियार है, लेकिन अक्सर औकात अदालतें थोड़ी सी मोहलत देती हैं, वो ऐसा नहीं करती। लेकिन जब 2-3 पेशियों पर ऐसा नजर आ रहा हो कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है मुद्दाई की तरफ से, और बार बार वो जो है ना वो पिछली साहब का पेशी पर भी नहीं है, 2-3 पेशियों पर वो कोई भी हाजिर नहीं हुआ, ना काउंसिल आया ना सैल आया, तो फिर वो डीएनपी भी कर देती है। और बाज़ औक़ात अदालतें पहली जिस तरीक पर भी वो पेश ना हो तो वो डीएनपी हो सकता है। अगर दूसरा फरीक पेश हो जाए और दावा करने वाला मुद्दाई पेश ना हो तो डीएनपी भी कर सकती है। तो हाजिरी का ये होता है, क्या होता है ये बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए प्लीज। हाँ, डीएनपी होता है, इसे कहते हैं डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, इसे उर्दू में कहते हैं अदम पैरवी खारिज, दावा अदम पैरवी खारिज कर देता है। जिसकी जो हाजिरी ना लगाए तो इसका मतलब है कि उसने पैरवी नहीं की, ना काउंसिल की हाजिरी लगी हो, ना सैल की हाजिरी लगी हो, ना ही क्लर्क ने हाजिरी लगाई हो उनकी तरफ से, तो वो डीएनपी उसको कहा जाता है। और डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन उर्दू में उसे कहते हैं अदम पैरवी खारिज शुद। फिर वो जाके दूसरा फरीक फिर एप्लीकेशन देता है जी कि रीजन बयान करता है सफिशिएंट कि जी इस वजह से हाजिरी नहीं हो सकी, या मुझे तारीख का इल्म नहीं था, या सैल को जो है ना वो काउंसिल नहीं बता सका, या राब्ता नहीं हो सका, जो भी सफिशिएंट ग्राउंड हो या काज हो, तो फिर वो अगर कंसिडर करती है, रीजनेबल समझती है, सफिशिएंट काज समझती है, कंसिडर करती है, तो अक्सर औकात वो जो है ना एप्लीकेशन अलाउड हो जाती है और मेरिट पर फैसले को तरजीह दी जाती है, बजाय इसका कि टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ना वो खारिज कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं चाहूंगी कि वैसे तो हमारा वक्त हो चुका है 1 घंटे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुख्तसर आप एक बात बताएं कि फर्ज करें अगर हाजिरी तो लग गई हो,
ٹھیک ہے، جی لیکن اس کے بعد پلینٹف کے ساتھ وکیل نہ آیا ہو جس وقت کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کیس کی، اور وکیل کا جی انتظار کیا جائے، وکیل نہ آ رہا ہو کہ جی میں اسٹک ہو گیا ہوں، یا بعض دفعہ وکیل دوسری عدالتیں چلے جاتے ہیں کہ جی وہاں میں چلا گیا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں، ویٹ کرو ویٹ کرو، تو کیا پلینٹف اس وقت خود پروسیڈنگ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، پروسیڈنگ کی نوعیت ہوگی نا، مطلب یہ ہے کہ اب کراس کرنا ہے، تو کراس تو لازمی بات ہے، اس نے وکیل کیا ہے تو کراس تو کونسل نے کرنا ہے. اب بیان کروانا ہے، چیف کروانا ہے، چیف اس نے کروانا ہے، یا تو وہ بحث کرنی ہے تو بحث کونسل نے کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جج جو ہے، اگر بعض اوقات بحث ہوتی ہے اور بحث میں کئی ڈیٹس ہو جاتی ہیں، طریقیں پیشی ہو جاتی ہیں، عدالت بحث کی پابند نہیں ہے، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. اس کی فائل مطلب پر اس کی مثل پر ایویڈنس موجود ہے، ڈاکومنٹس موجود ہیں، سب کے بیان موجود ہیں، وہ اس ریکارڈ کو ملاحظہ کر کے پڑھ کے فیصلہ کر سکتی ہے عدالت. یہ جو ہے نا وکیل کی پابند نہیں ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ عدالت جو ہے یعنی وہ عدالت وکیل سب کی سے بحث کی اہم پابند یہ نہیں ہے. صحیح، یعنی سب سے اہم چاہے کیس کیسا بھی ہو، آپ نے جو پلینٹف ہے جس نے کیس کیا ہے دائر، اس کو چاہیے کہ وہ ایک کاپی اگر اس نے اپنے ایویڈنس کی تحریری طور پر یا کسی بھی طرح کے ریکارڈز جو ہیں وہ ایویڈنس وہ وکیل کو دیے، تو اس کی ایک کاپی ہمیشہ وہ اپنے پاس بھی محفوظ رکھے اور ڈیورنگ پروسیڈ وہ اپنے پاس رکھے، تاکہ وہ عدالت میں دکھا سکے اگر ایسے وقت میں وکیل جو ہے وہ نہیں آتا یا سستی کرتا ہے یا ایمرجنسی ہو جاتی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، سب بکیوے نہیں ہوتے ظاہر ہے، اور سب کی مجبوریاں نہیں ہوتی، تو ایسے میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں اس وقت کام آ جائے گا. رائٹ؟ جی بالکل درست ہے. اور جو اچھا مقدمے بعد ہوتا ہے وہ اپنے پاس پوری فیل رکھتا ہے، عدالت کا ہر انٹرم آرڈر اپنے پاس رکھتا ہے کہ آج کیا کاروائی ہوئی ہے، پوری فیل رکھتا ہے، ایویڈنس ہو، بیان یہ ہو، کہاں جواب. سے ملتی ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ میرا خیال میں فائلز تو سبمٹ ہو جاتی ہیں عدالت میں اور وہ دیکھنے بھی عدالت نہیں سے دی جاتی. تو وہاں سے اٹیسٹڈ اپلائی کرے، اٹیسٹڈ کاپی بھی مل جاتی ہے، اور وہ عدالت سے ریکویسٹ کرے تو عدالت وہ اجازت بھی دے دیتی ہے کہ جی علمات کو کہتی ہے کہ اس کو فوٹو کاپی اپنی نگرانی میں فوٹو کاپی کروا دے، تو وہ فوٹو کچی سے کم کاپی کہتے ہیں، کچی کاپی اگر عدالت اجازت دے تو کچی کاپی پوری فائل کروا سکتا ہے، چاہے اس کے 50 پیج ہیں فائل کے، 100 پیج ہیں، تو وہ تمام ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. جب وکیل کے پاس موجود ہے، اپنے وکیل سے وہ لفافہ لے لے اور کلرک کو کہے گی کہ پوری کاپی جو ہے نا یہ مجھے سارا کرے، مجھے کاپی کر کے دے، تو وہ اس کے اپنے چارجز پاس دینے پڑتے ہیں، اس کے چارجز دینے پڑتے ہیں. وہ فوٹو کاپی کے پیسے دینے پڑیں گے اس کو، جتنے بھی اگر 50 پیج ہیں تو فوٹو مشین والا جو اپنے پیسے لے گا، 4 کی کاپی کرتا ہے، 5 کی کرتا ہے، 6 کی کرتا ہے، تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اور تو کوئی چارجز نہیں ہے. ہاں ٹھیک جب ہے. اٹیسٹڈ کاپی لے گا تو اٹیسٹڈ کاپی کے جو ہے نا وہ چارجز ہوتے ہیں، وہ فی پیج جو ہے نا مقرر ہیں سرکاری، چاہے وہ فی پیج 1 روپیہ ہے، 2 روپیے ہوں، یا جو بھی مقرر ہیں، تو وہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے. اب تو ہمیں اٹیسٹڈ کاپی رکھنا اور سادی کاپی رکھنا، نان اٹیسٹڈ، تو اس میں کیا فرق ہے اور کیا بات ضروری ہے؟ مطلب وہ کیا آپ پریفر نان کریں اٹیسٹڈ گے کہ کاپی، کس لیے ضروری ہوتی ہے؟ جی نان اٹیسٹڈ کاپی جو ہوتی ہے، کچی کاپی جو ہوتی ہے، فوٹو کاپی، وہ اپنے نالج کے لیے ہوتی ہے، اپنے علم کے لیے ہوتی ہے کہ جی مجھے پتہ چلے کہ یہ میرے پاس چیز میری مثل موجود ہے. جو اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے وہ کسی سرکاری آفس میں آپ نے جمع کرانی ہے، کسی تحصیلدار کے پاس آپ نے اپنا آرڈر دینا ہے عدالت کا، پٹواری کو اندراج کروانا ہے، کسی سرکاری محکمے میں دینا ہے، یا کسی عدالت میں اپیل کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے اٹیسٹڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے. صحیح. ہاں اپنے ٹھیک ریکارڈ کے لیے وہ فوٹو کاپی بھی جو ہے نا، وہ فوٹو کاپی اس کو چل جائے گی، کیونکہ وہ اس کو نالج ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک. جب آپ اس کو میرے خیال میں آفیشلی جو ہے یوز کریں گے تو اٹیسٹڈ کاپی ہوگی، اور اٹیسٹڈ جی کاپی کے اتنا اخراجات نہیں ہے.
अब मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट का अगर एक फैसला ज़ाहिर है है, वो रोजाना अगर एक एक पेपर जो है लग रहा है, अगर एक या दो पेपर्स लग रहे हैं, तो जाहिर है आपके पास पहले से तो अटेस्टेड कॉपी मौजूद है। जो नया डॉक्यूमेंट होगा वो अटेस्टेड, जाहिर है सिर्फ एक या दो पेपर ही इजाफा होगा, तो वो वही पेपर दिया जाएगा ना आपको उसमें एक्सटेंड हाँ, करके। ज़ाहिर है जब अदालत साइन कर देगी तो वो ऑर्डर हो जाएगा। अगर अदालत इजाज़त देती है, रिक्वेस्ट करेगा कि अदालत इजाज़त देती है तो वो उसको फोटोकॉपी उससे करा सकता है। नहीं तो अगर अटेस्टेड कॉपी करे तो वो 1-2 दिन में निकल आती है। वो अटेस्टेड कॉपी कोई इतना मुश्किल नहीं है काम, 2 पेज भी निकल आते हैं। और ये अटेस्टेड कॉपी कब जो है वो हम डिमांड कर सकते हैं, यानी पहली प्रोसीडिंग पे पहली जो हियरिंग होती है उस पर, या बिल्कुल केस जब रजिस्टर्ड कराया गया है जब ही हम डिमांड कर सकते हैं कोई भी प्लेंटिफ? जिस वक्त अदालत अपने ऑर्डर पर, चाहे वो फाइनल ऑर्डर हो, चाहे वो इंटरम ऑर्डर हो, चाहे वो केस मुलतवी करने का जो है ना मुख्तसर ऑर्डर हो, जब जज साहब अपने साइन कर देता है उस वक्त वो ऑर्डर जो है ना शुमार होता है, वो ऑर्डर बन जाता है, उसकी कॉपी अप्लाई कर सकता है। रोज की बुनियाद पर भी वो अटेस्टेड कॉपी अपने ऑर्डर की ले सकता है। हर रोज की ये नहीं है कि कोई मियाद है कि केस खत्म होगा तो ऑर्डर ले सकता है। रोज की बुनियाद पर हर ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी ले सकता है सर। सही, चलें। और मैं आपको बात बता दूं कि जी जी खवातीन के लिए है ना कि सेल आए आजकल जो है ना वीडियो लिंक पर एविडेंस होती है। मैं तो गुजारिश करता हूं खवातीन से जो फैमिली केसेस जो में आती हैं वो वीडियो लिंक पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। घर बैठे वीडियो लिंक पर शहादत रिकॉर्ड हो सकती है उनकी, अदालत आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा यह है कि खर्चा वसूल करने के लिए अदालत में आने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और जज साहब को एप्लीकेशन दें कि इस अकाउंट में मेरे मंथली पैसे आने चाहिए। अदालत उसी वक्त जो है ना अदालत जो है ना वो ऑर्डर कर देगी उस खामिद को जिसने खर्चा देना है बच्चों का या उस अपनी बीवी का, तो उस अकाउंट में वो हर महीने जो है वो उस अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा अदालत के हुक्म के मुताबिक। तो अदालत में ये आने की वीडियो लिंक कैसे होता है ये बताइएगा। और क्या जैसे साइबर क्राइम जैसे केसेस हैं, ठीक है, हरासमेंट के केसेस हैं, तो उसमें वीडियो लिंक नहीं होता? मतलब उसमें जाना क्यों जरूरी है किसी फरीक का? वो दिया कि वो एक अदारा है, वो कोर्ट नहीं है। FIA जो है वो इंस्टीट्यूशन है, वो सरकारी अदारा है। सरकारी अदारे का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है। मैं अदालत की बात कर रहा हूँ कि अदालत में अब अलाउड हो गया है कि तो साइबर क्राइम के केसेस अदालत में नहीं चलते? जब वहां साइबर क्राइम पे जब अदालत में चलेंगे तो उसमें वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है और शहादत भी रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। अब तो जाहिर साइबर क्राइम के अदालत में हम कर सकते हैं ना केसेस? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारे वकला साहबान हैं लाहौर के, और उनके केस जो है वो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर जो केस पेंडिंग है, वीडियो लिंक पर बहस हो रही है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, वो लाहौर बैठ के। अब सैल को खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा, जो आने जाने का जो काउंसिल का जो खर्चा होगा वो उससे भी सैल को आसानी हो गई है कि उनका जो वकील है सुप्रीम कोर्ट का वो लाहौर में बैठ के आर्गुमेंट्स कर रहा है और केस जो है वो समाप्त हो रहा है प्रिंसिपल सीट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद। तो मैं गुजारिश करूंगा कि खवातीन को भी कि ये अपने काउंसिल को कहें जी कि वीडियो लिंक जो है ना वो अलाउड करवाएं कि मेरे बयान वीडियो लिंक पर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड किए जाए और शहादत रिकॉर्ड की जाए। जी, इस पर हम मजीद इंशाल्लाह बात करते जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई नुक्ता तो उठता है। प्रोसीडिंग के हवाले से भी हम चाहते हैं कि आगाही हो ज्यादा से ज्यादा कि किस तरीके से कोई भी फरीक अपने लिए इंसाफ के दरवाजे जो है वो सही तरीके से जाके खोलवा सकता है। तो इसी के साथ, क्योंकि 10 मिनट ओवर हो चुका है, इंशाल्लाह देखते हैं कि अगला हमारा जो है मौजू क्या होता है।
آپ کے خیال میں قیصر صاحب کیا ہونا چاہیے ہماری اگلی ڈسکشن؟ اگلی ڈسکشن میرے ذہن میں تو یہی ایک چیز آ رہی ہے کہ جو پبلک میں بہت زیادہ جو ہے نا عام ہے، مطلب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے بہت اچھا یہ سبجیکٹ جو ہے وہ منتخب کیا، ہراسمنٹ کا، سائبر کرائم، کیونکہ یہی آج کل سوشل میڈیا پورے جوبن پہ اور پورے عروج پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو یہ جو کرایہ داری نظام ہے یا کرایہ داری جو قانون ہے، قانون کرایہ داری، اس پر بات ہو جائے تاکہ کرایہ دار کو بھی اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہو جائے، اور جو مالک مکان ہے ان کو بھی اپنے حقوق و فرائض کا جو ہے وہ اس سے آگاہی ہونی چاہیے، دونوں کو آگاہی ہونی بالکل چاہیے بالکل تاکہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلیک میل نہ کر سکے یا ہراساں نہ کر سکے۔ دونوں کو جب اپنے بالکل حقوق و فرائض کا علم ہوگا تو وہ جو ہے نا اب جھگڑا فساد کرنے کی بجائے وہ قانون کے مطابق چلیں گے، تو اکثر ہمارے معاشرے میں صحیح یہی نظر آ رہا ہے۔ جی، یعنی بس مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کا ٹاپک جو ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے، یا اس میں کچھ رہتا ہے؟ کیونکہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم رینٹل جو ایکٹس ہیں، کرایہ دار نظام کے، ایک تو یہ کہ اس میں قسمیں کیا ہوتی ہیں، تو اس کو ہم شروع کر دیں، ہراسمنٹ کو ختم کر دیں، یا ہراسمنٹ میں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ باقی ہے؟ میرے خیال میں ہراسمنٹ تو کوئی کچھ چیز باقی ہم نے چھوڑی نہیں ہے، اتنی ہم نے صحیح کی ہے، پہلے بھی ہم نے بہت سارے 3-4 پروگرام کر چکے ہیں، تو ایک نیا جو ہے وہ دیتی ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت عام ہے قانون کرایہ داری۔ صحیح، تو اس پر بالکل انشاءاللہ نیکسٹ بات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ لیٹیگیشن بھی کورٹ میں یہی ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ ہر کسی کے پاس اپنی جائیداد نہیں ہے، اپنی پراپرٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور ہر کسی کے پاس ظاہر ہر کوئی جو ہے کچھ انویسٹمنٹ پراپرٹی کی شکل میں کرتا ہے اور اس کو کرائے پہ اٹھاتا ہے، تو ایک مالک مکان کے کیا تحفظ دیتا ہے قانون پاکستان میں جب وہ کرائے پہ پراپرٹی دیتا ہے؟ تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کہ پہلے تو یہ کہ کس قسم کی پراپرٹیز، کتنی طرح کی، کیونکہ صرف رہائشی تو نہیں ہوتی، کاروباری بھی ہوتی ہیں پراپرٹیز جو کرائے پہ دی جاتی ہیں، جیسے دکان ہو گئی ہے یا پوری بلڈنگ ہے، فیکٹریز ہیں، تو اس طرح سے تو ان کی اقسام کیا ہیں کرایہ دار پراپرٹیز کی۔ اس کے بعد پھر ہم میرا خیال میں ریزیڈینشل سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اب جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر بہت سے کراچی میں بھی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہاسٹلز وغیرہ کم ہوتے تھے، اب تو ہاسٹلز میں رہنا، بوائز ہاسٹلز، گرلز ہاسٹلز، تو وہ بھی رینٹل پراپرٹی میں آتے ہیں، ان کے کیا قوانین ہیں وہاں پر؟ جو لوگ ہاسٹل روم لیتے ہیں، تو جو مختلف ہاسٹلز اونر ہیں وہ کسی قانون کے تحت آتے ہیں، ان کا کوئی ایکٹ موجود ہے، اور جن کو وہ کرائے پہ رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طریقہ میرے خیال میں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے ایکٹ میں آتا ہے، تو وہ بھی اگر کرایہ دار کے نظام کے اندر آتے ہیں، ہاسٹل میں جو رینٹڈ پرسن ہوتے ہیں، چاہے وہ بوائز ہوں، چاہے وہ گرلز ہوں، یا خواتین ہوں، یا حضرات ہوں، تو وہ جو ایک ان کو کیا کیا تحفظ دینے لازمی ہے پاکستانی قانون کے تحت، اور کیا کیا ایسی باتیں ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے کرایہ دار کو، یعنی ہاسٹل میں جو رہ رہا ہے ان کو نکال سکتے ہیں، یا کرایہ دار جو ہے وہ آنر کے لیے کچھ اپنی اگر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے کوئی حقوق جو ہے ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ قانونی مدد یا مشاورت لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم اسٹارٹ کریں گے، کیا جی خیال ہے بالکل، قیصر صاحب؟ جی بالکل اس پر کریں گے۔ یہ جو ہے ہم پہلے بات کریں گے ریزیڈینشل، ٹھیک ہے، رہائشی جی مکانات، اور کمرشل جو ہے وہ دکانات اس میں آ جاتی ہیں، اور ہاسٹل آ جاتی ہیں، یہ تینوں جو ہے نا یہ کرایہ داری نظام میں آتی ہیں، اور تھوڑا سا ٹھیک الگ ہے، الگ پروسیجر ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم زرعی اراضی پر آئیں گے، اس کے بعد وہ پٹا ہے، ٹھیکہ ہے، یا جو بھی نظام اس میں زرعی اراضی کا آتا ہے وہ بعد میں کریں گے۔ جی پہلے ہم اس کا رہائشی پہ آئیں گے، کمرشل پہ آئیں گے، اور ہاسٹل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو ضرور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں لائیو، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے بھی سوالات کریں اگر آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں،
اور ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں کوئی موضوع ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ آگاہی ملے لوگوں کو اور آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی, تو ضرور ہمیں کمنٹس میں آپ وہ سجیشنز وہ ٹاپکس بتا سکتے ہیں, تو ہم اس پر بھی اپنے پروگرامز کو ارینج کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے رہیے, اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے, اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو, مشاورت چاہیے, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں, پاکستانی ہیں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو, آپ قیصر نواز خان نیازی صاحب سے مشورے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر چل رہا ہوتا ہے. اور پھر میں ایک اور دفعہ بتا دوں کہ جو ہمارا کیس تھا, میڈیا سیل پاکستان کو جس طریقے سے جو کرمنل ہراسمنٹ کا شکار کیا جا رہا ہے ٹیم کو, عارف وحید کو, جو کہ امریکن بھی ہے, کینیڈین بھی ہے, اس کا پاسپورٹ بھی امریکن ہے, اس کی شہریت بھی امریکن ہے اور کینیڈین شہریت بھی ہے, اور اس کی وائف گوری امریکن ہے. یہ بات یاد رکھیں, وہ نیٹو امریکن ہے, وہ کوئی پاکستانی امریکن نہیں ہے. اور اس کو بھی ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ بھی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ تھرو دا سائبر کرائم سوشل میڈیا فیس بک پر یہ کیا جا رہا ہے. اور میری تو پوری ہی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے. تو جیسا کہ آج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ عارف اور عارف کی وائف دونوں امریکن ہیں, عارف امریکن بھی ہے, کینیڈین بھی ہے, اور اس نے ایف بی آئی اور سی آئی اے سے نہ صرف یہ کہ رابطہ کیا ہے, جو کہ اب ماشاءاللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو بھی وہ سورج دیکھنا نصیب کرے کہ پاکستان میں بھی ایسے قوانین ہو اور جو کہ شہری کی حفاظت, شہری کی عزت کی حفاظت کریں اور اتنا فاسٹ رکھیں. تو انشاءاللہ وہ وہاں سے پروسیڈنگ کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے, اور یہ امریکن امبیسی اور کینیڈین امبیسی کے تھرو ہوگی, کیونکہ کینیڈا میں بھی اس نے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. باقی یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہر بہن, ہر بیٹی اور ہر فرد کی عزت کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین. اور ایسے جو عناصر ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, تاکہ وہ آئندہ کسی کی بیٹی کی عزت اچھالنے کے قابل نہ رہیں, اور کسی بیٹی کی بھی, ظاہر جتنی عزت عورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. اگر وہ شریف ہے, اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اس کی عزت اچھالے اور اس کی تقریم کو نقصان پہنچائے. جی فیصل صاحب, اسی کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے دوبارہ موجود ہوں گے, سیم ٹائم سیم ڈے. اللہ حافظ.